बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। आज एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दे दिया गया DGISPR की तरफ से, और उन्होंने कहा कि बहुत लंबे अरसे से हम ये पूरी सूरत हाल में बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। अहम और सीनियर सियासतदानों की तरफ से जो नामुनासिब बयानात आ रहे हैं उन्हें भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये याद रहे कि जो पेशावर की कोर है उसकी क़यादत हमेशा से प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। इस वाज़ेह मैसेज को कन्वे करने के बाद क्या पाकिस्तान के अंदर जो लोग सियासी हैं, जो मौजूद हैं या लीडर हैं, क्या वो इससे बाज रहेंगे कि सियासत के अंदर फौज के अमल दखल के ऊपर बात करें, या फिर अभी बाज आए हैं या फिर नहीं? इसके ऊपर हारून साहब से हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ याद रहे कि भारत के साथ जो तिजारत के हवाले से ऐलान मौजूदा हुकूमत ने किया, उसमें पाकिस्तान के अंदर मिला जुला रद्द अमल है। मगर भारत इस तिजारत के मामले को किस नज़र से देख रहा है और क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये भी हारून साहब अपने देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। शहबाज शरीफ साहब पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उस पर अदालत ने हर सूरत ये कह दिया है कि वो जो अगली पेशी है उस पर आएँ। उसमें हमजा शहबाज का नाम लिया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और दीगर के नाम लिए गए हैं। सवाल इतना है, जब मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है, डॉलर आज भी ऊपर चला गया, रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार हो रहा है, हालात को कंट्रोल करने का रास्ता क्या है, क्या ऑप्शंस है जो ज़ेर गौर आ सकते हैं? हारून साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर सबसे अहम चीज़ ये पूरा खेल तहरीक अदम एतमाद के बाद आया था। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि उन्हें मार्शल्लाह की धमकी दी गई थी एक रात पहले। धमकी किसने दी? वो जिसने भी दिया, फर्रख हबीब ने कहा ना, उसका नाम बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर किसी ने धमकी दी है तो उसने बिल्कुल गलत किया, और अगर बिलावल साहब गलत बयानी कर रहे हैं और कोई किस्सा घड़ के सुना रहे हैं तो ये और भी अफसोसनाक बात है। वो तो सियासतदान इस वक्त किसी अखलाकियात की तो कोई परवाह नहीं कर रहे। फौज कह रही है कि हमें सियासत में न घसीटें, दुरुस्त। और मरीम नवाज ने उससे पहले भी तकरीर की और उसके बाद भी ये कहा कि जी किसी ऐसी शख्स को आर्मी चीफ न बनाया जाए जिसका माजी दागदार हो। हाँ। तो माजी तो आप ही दागदार कर रहे हैं, और बनाना भी मोस्ट प्रोबेबली आपको भी है, तो किसको कह रहे हैं कि हमारी दागदार ना हो? हाँ। तो अखलाकियात नाम की तो कोई चीज़ इस सियासत में रही नहीं। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है अरुण साहब, मगर उसके बावजूद जब ये बात करते हैं तो बार बार नाम भी लेते हैं। क्या इस तरह से फौज ने ये वाजे किया DGISPR ने कि कई महाज हैं इस वक्त मुल्क के अंदर जिसके अंदर हम लड़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं? नहीं, महाज क्या मतलब है? महाज क्या, रुपया गिर रहा है, हर रोज रुपया गिर रहा है, और लोग मुतनब्बे कर रहे हैं श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है, खाने के लिए रोटी ना हो। पानी का हाल आप देख रहे हैं, वो तो खैर एक कुदरती उफ्ताद है, बर्फ कम गिरी है। अच्छा, स्टॉक मार्केट की हालत आप देख रहे हैं, महंगाई हर रोज बढ़ रही है। उसमें चीख रही थी अभी मोहतरमा मरियम नवाज कि महंगाई की बात क्यों कर रहे हैं, महंगाई की बात क्यों? भाई महंगाई होगी, वो आदमी पैसा होगा तो चीखेगा नहीं कि मुझे पानी चाहिए। कह रहे इमरान खान के दौर में तो नहीं करते थे। इमरान खान के दौर में कौन नहीं करता था? आप सब करते थे, सारा मीडिया करता था, हर रोज इस पे बात होती थी। भाई हालात तो इतने ख़राब हैं कि अगर कोई समझौता नहीं होता, ये तलखियाँ जो है हर रोज़ बढ़ती चली जा रही है ना। वो वहाँ से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है अभी हुसैन नवाज के दफ्तर के बाहर से लंदन में, और इमरान खान के बारे में जो बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, जो कल उन्होंने कहा है कि अल्लाह और रसूल के बाद अपने आप को सबसे बरगुज़ीदा समझता है, और ये है और फलां है, मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ऐसे वाक़यात हो चुके हैं ना, ऐसे इकबाल पे हमला हुआ था ना? जी, हुआ था। तो इमरान खान पे भी हो सकता है, वो उकसा रहे हैं लोगों को हमला करने के लिए। तो ये तो इस वक्त आग बुझाने की ज़रूरत है, भड़काने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुतालबात पे कायम रहें, इलेक्शन लड़ें और जो जीते। मगर इलेक्शन क्या होगा कि EVM पे ऐलान कर दिया सनाउल्लाह साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब कौन है ये ऐलान करने वाले? राना सनाउल्लाह साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कि EVM इसलिए कि EVM में धांधली रुक जाएगी और समंदर पार पाकिस्तानी के वोट नहीं होंगे, जो मुल्क की आबादी के 4-5% हैं और जिनकी वजह से इस मुल्क की इकोनॉमी बाकी है। अगर वो पैसे ना भेज रहे हो तो इस मुल्क की क्या इकोनॉमी है? उन्हें वो आप तो एक्सपोर्ट जो इस साल मैक्सिमम 23-32 बिलियन डॉलर, आपको कम से कम 15-20 बिलियन डॉलर और चाहिए होंगे, और पिछले कर्ज भी चुकाने हैं। तो देखिए ना, धांधली की इब्तिदा तो हो गई, धांधली भी आप करना चाहते हैं मन। और राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया 20,000 आदमी लेके नहीं आ सकता। ओ खुदा के बंदे, 20,000 आदमी तो वो सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद चला सकता है। और कभी जो है थोड़ी सी नरमी इख्तियार कर लेते हैं कि जो मरकजी हुकूमत पॉलिसी बनाएगी नरमी या सख्त,
اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو داخل نہیں ہونے دوں گا, میں اکیلا اس سے نمٹ لوں گا. اور رانا صاحب ایک ہاتھ سے پکڑ کے تو آپ کو اوپر اٹھا سکتا ہے, آپ اس سے کیا نمٹ لیں گے؟ وہ اپنے عہدے کی وجہ آپ سے یہ کہہ رہے کیا ہیں کوئی جو 1500 سال پہلے کی جنگیں ہیں جس میں 2 آدمی آمنے سامنے آگے لڑتے تھے؟ 15 سال سے یاد آیا, مریم صاحبہ نے فرمایا کہ عمران خان 400 سال پیچھے لے گیا اس ملک کو. 400 سال. جی 400 سال پہلے کس کا زمانہ تھا؟ مریم صاحبہ بتائیں گے. نہیں آپ ہمیں نہیں پتا 400 سال پہلے کس کا زمانہ تھا. مریم صاحبہ سے بھی سوال نہیں, ایک منٹ, 400 سال پہلے کس کا زمانہ تھا؟ کس کا زمانہ تھا؟ انگریز تھے برے صغیر میں یار. یہ اس کا زمانہ تھا 400 سال پہلے اپنا اکبر اعظم کا زمانہ تھا, جب دنیا میں 3 مسلمانوں کے حکومتیں تھیں, 3 سپر پاورز تھیں. یہاں اکبر اعظم تھا, وہاں پہ اپنا کون تھا ایران میں, نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, اور عالم اسلام کی تاریخ کے عظیم ترین فاتحین میں سے ایک سلیمان دی اسماعیل صفوی تھا ایران میں, اور سلیمان دی میگنیفیشنٹ, سلیمان ذی شان حکمران تھا, اور ترک عورتیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں کہ سو جاؤ, سو جاؤ, ٹرکس آر کمنگ. 400 سال پہلے تو ہم سپر پاور تھے, اور اکبر اعظم کے دربار میں ملکہ برطانیہ کا وفد آیا تو وہ اس کو سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی. وہ بڑا فہیم آدمی تھا اکبر اعظم جو ہے, اس کے تو دنیا کے بہترین مشیر اس نے جمع کیے تھے جنہیں 9 رتن کہا جاتا تھا. تو اس نے پوچھا فیضی سے غالباً, یہ جزیرہ نما چراست, یہ جس جگہ کی بات کر رہے ہیں جزیرہ نما ہے نا وہ برطانیہ, یہ ہے کہاں؟ تو 400 سال پیچھے لے گیا عمران خان. ہاں یہ مریم صاحبہ کا ہے. لیکن آپ نے برطانیہ کی بات کیا, کس قدر تاریخ سے نابلد, کس قدر جو ہے مطالعے سے محروم مخلوق ہے, کچھ پتہ نہیں, جو منہ میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ارون صاحب, برطانیہ کی آپ نے بات کی. نواز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں, وہاں پہ ایک ڈیلیگیشن گیا, ان سے ملاقات کی. 1-2 اہم شخصیات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہ بھی امریکہ میں واشنگٹن کے دورے پر ہیں, اور بلاول صاحب بھی 17 مئی کو جا رہے ہیں. 17 مئی کو بلاول جا رہے ہیں. لندن میں ہو کیا رہا ہے, پاکستان کا کیا مستقبل طے کیا جا رہا ہے؟ ایک ساتھ آپ نے کہہ دینا, وہ اہم شخصیت تو اخبار میں خبر چھپ گئی, ندیم انجم صاحب گئے ہیں, وہ CIA کے سربراہ سے بھی ملے ہیں, اور نیشنل سیکورٹی وہ جو ایڈوائزر ہے ان سے بھی ملے ہیں. کیا نام ہے ان کے؟ اچھا, تو وہ دیکھیے اختلافات ہیں سیریس افغانستان پہ. وہ پاکستان میں اڈے چاہتے ہیں جو پاکستان دے نہیں سکتا. یہ وہ جانتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کی مدد کے بغیر معاملات نہیں ہو سکتے. ادھر چین اور روس ڈٹرمنڈ ہیں کہ وسطی ایشیا میں پاؤں جمانے نہیں دیں گے انہیں. ٹھیک ہے, قزاقستان میں انہوں نے کوشش کی, بغاوت کی, ناکام ہو گئی. پھر یہ اپنا جنگ شروع ہو گئی. اس کے بعد وہ روس کو سب سے بڑا دشمن وہ روس کو سمجھتے ہیں, اسی کو کنٹین کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہی جھگڑا تھا نا کہ یوکرین کو اس کا ممبر نہ بنایا جائے, وہ فن لینڈ کو ممبر بنانا چاہتے ہیں, ڈپلائمنٹ نہ کرے ہمارے بارڈرز پہ. جب کیوبا کا کرائسس ہوا تھا کینیڈی کے زمانے میں, اس وقت بھی یہی معاہدہ ہوا تھا کہ نہ روس ان کے بارڈر پہ میزائل لگائے گا, انہوں کیوبا میں میزائل لگا دیے تھے نا, اور نہ امریکہ میزائل لگائے گا ان کے بارڈر کی سرحد کے اوپر. ٹھیک ہے, اس وقت تو یہ روس نہیں تھا, اس وقت تو یہ سوویت یونین تھا, اور اس میں تھے. اور بائی دے وے 14 یورپی ممالک ان مفتوحہ علاقوں سے پیدا ہوئے جو سلیمان دی میگنیفیشنٹ نے فتح کیے تھے, اور ٹہلتا ہوا وہ چلا جاتا تھا آسٹریا تک, اور راستے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوتی ہے کہ تو 400 سال پہلے پہنچا دیا. خیر بیچ میں بات آ گئی. بات یہ ہے کہ امریکہ اب بھی اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے, اور وہ حیثیت برقرار ہے تو صحیح سپر پاور برقرار رکھنا چاہتا ہے. 800 اڈے ہیں, 800 فوجی اڈے ہیں. چین کے کتنے ہیں؟ کتنے؟ ایک جبوتی میں بس. تو وہ اپنی یہ حیثیت برقرار رکھنا چاہتا ہے. اس دیکھیے ادھر چین ہے, اس خطے میں ایران ہے, بھارت پیچھے ہٹ گیا امریکہ سے کچھ نہ کچھ. روس سے تیل خرید رہا ہے, یوکرین کی جنگ میں اس نے, ہم نہیں خرید رہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے, باوجود ہم ان کے اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہیں. ہمیں وہ زیادہ سے زیادہ جو مہربانی فرمائی ڈونلڈ لو نے, وہ یہ کہا معاف کر دیں گے, معاف کر دیں گے. مطلب آپ کے ساتھ اچھا سلوک تو کبھی کریں گے ہی نہیں,
معاف کر دیں گے، وقت معاف کر اچھا انڈیا جو ہے وہ تیل خرید رہا ہے 30% کم پہ، ہم نہیں خرید رہے، ہم ایران سے گیس نہیں لے سکتے، ہم اپنا معاشی مسئلہ حل کرنے کی کوشش، ہمیں IMF کی سرٹیفکیشن نہیں مل رہی ہے، اس کی وجہ سے کہیں پیسہ نہیں آ رہا. تو یہ جھگڑا ہے امریکی غلبے کا اور چین کے ساتھ. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جناب انڈیا کے ساتھ تجارت کا فیصلہ کر لیا اور چین کو اعتماد میں نہیں لیا. جو لوگ گلوان میں انہوں نے 80,000 فوج لا کے ڈال دی تھی اور ساری دنیا میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا تھا، طے کیا ہوا تھا؟ یہ طے کہ عمران خان نے ادھر طے کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان نے مل کے طے کیا تھا کہ جب تک 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لیے جائیں گے، مکمل طور پہ مکمل طور پہ واپس نہیں لے جائیں گے، تعلقات بحال. سفیر واپس بلا لیا گیا تھا، ٹریڈ منسٹر بھی واپس بلا لیا گیا تھا، یہ سارے انیشیٹو لیے گئے تھے اس وقت میں. اب اس کو بھیج دیا ہے، ہائی کمشنر کو بھی بھیج دیں گے. ابھی 2 وفد انڈیا جانے والے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے والا ہے، وہاں پہ دفتر خارجہ نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ وہاں بھی پاکستان کا ڈیلیگیشن جائے گا، انسدادی دہشت گردی کی میٹنگ ہوگی، وہاں بھی 16 مئی کو دہلی جائیں گے. اور انڈین میڈیا آپ کا مذاق اڑا رہا ہے. NDTV نے کہا سرنڈر کر دیا ہے پاکستان نے، اور ہندوستان ٹائمز نے بھی کہا. میں اس کے اوپر تفصیل سے آرون صاحب بھارت کے معاملے کے اوپر تجارت اور اس کے اوپر بات کروں گی تفصیل سے. آپ نے اڈوں کی بات کی تھی، ابھی میں چاہوں گی کہ پروڈیوسر بھی کس طرح کنفرم کر دیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو لے کے جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں، ایبسولوٹلی یس، امریکہ کے ساتھ لڑائی ہمارے مفاد میں نہیں ہے. تو یہ کس نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ عمران خان تو کہتا ہے ہم اس کی غلامی نہیں چاہتے، دوستی چاہتے، برابری کا تعلق. لڑائی کیا مطلب پاکستان امریکہ پہ حملہ کرے گا؟ سروائیول لڑائی کون کر رہا ہے؟ لڑائی تو کوئی نہیں کر رہا. اور مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ بات اس نے کہی ہوگی، اگر کہی ہوگی تو یہ اتنی افسوسناک ہے کہ ساری عمر پچھتائیں گے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں ایبسولوٹلی یس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کہے گا وہ ہم کریں گے. وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کریں، بھارت کی ہیجمنی تسلیم کریں، کشمیر کو بھول جائیں. ایبسولوٹلی یس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں میں چاہ رہی ہوں کہ کنفرمیشن اس کی ہو جائے. ہارون صاحب کیا ہمارا خطہ ایک سرد جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ ہمارا خطہ نہیں، ساری دنیا سرد جنگ کی لپیٹ میں آ چکی ہے. یورپ سے فیول نہیں خریدا جائے گا، روس سے یورپ نہیں خریدے گا، گیس نہیں خریدے گا، سینکشنز لگائی جائیں گی. وقت گزرنے کے ساتھ وہ سینکشنز بڑھتی چلی جائیں گی. روس اور چین اتحاد قائم ہو چکا ہے، ایران اس میں شامل ہو چکا ہے، اور ملک شامل ہو سکتے ہیں. سعودی عرب اور UAE جیسے ممالک نے جو بائیڈن کو فون سننے سے انکار کر دیا. سر جنگ تو شروع ہو چکی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اور یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد خطرناک ترین وقت ہے دنیا کے لیے، اور بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بہتر ضروری یہی ہے کہ پاکستان کے اپنے اندر کے حالات کو بہتر کرنا چاہیے. پاکستان کو جو بہترین پالیسی تھی جس کا بار بار اظہار کرتی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی دبے الفاظ میں، وہ خیر کہتے تھے کیونکہ ان کا کام نہیں ہے اس پہ بیانات دینا. عمران خان کہتے تھے ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، پاکستان کے لیے سنہری مواقع ہیں، گولڈن اپرچونٹی ہے، کسی بلاک کا حصہ بننے سے انکار کرتا. ٹھیک، کیا اس سے ہارون صاحب ٹھیک ہے امریکہ کی طرف جھکاؤ نہیں ہوگا، چائنا کی طرف بھی نہیں ہوگا؟ کیا اس سے ہمارے لیے نہیں، چین ہمارا دفاع کے معاملے میں اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ہم اس سے جہاز اس پہ تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم اس سے جہاز لیتے ہیں، ٹینک لیتے ہیں، بنانے میں انہوں نے ہماری مدد بھی کی ہے. وہ جب ہم پہ مشکل آ پڑتی ہے وہ مدد کرتے ہیں. دیکھیے وہ گوادر میں ان کا انٹرسٹ ہے، وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. روس پہنچنا چاہتا تھا لیکن روس تو حملہ کر کے پہنچنا چاہتا تھا، قبضہ کر کے پہنچنا، وہ پہنچنا چاہتے ہیں. وہ ہمارے جیسے انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ امریکہ کے خلاف ہم نے کیا کیا ہے؟ امریکہ کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ نقصان تو ہمیں امریکیوں نے پہنچایا. اب بھی دیکھیے افغانستان میں یہ ممکن ہے کہ وہ افغانستان کو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، بار بار ان کے مختلف لوگ کہہ رہے ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں. یہ ممکن ہے کہ وہ شمالی اتحاد کی مدد کریں، افغانستان میں جنگ پھر سے شروع کریں جس کے لیے پاکستان میں وہ اڈے چاہتے ہیں. اور افغانستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے میں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے جو 2 4 6 مہینے میں مکمل نہیں ہوتی، تو کابل سے جو آگے کا علاقہ ہے ازبکوں کا، تاجکوں کا، اس میں اڈے قائم کریں اور وہاں سے چین کی، ایران کی، روس کی، سینٹرل ایشیا کی نگرانی کریں. اور کیا یہی وہ خواہشات ہے جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے؟
اسی لیے پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، زلمے خلیل اسی پہ تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. اور کس بات پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا؟ یہ کہ اڈے نہیں دیں گے. اور کیا کہا تھا؟ امریکہ سے تعلقات ختم کر لیں گے. ویسے مجھے یاد آ گیا خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی. انہوں نے یہ جو انہوں نے ریسنٹ انٹرویو دیا اس میں کہا کہ اڈوں کی بات عمران خان صاحب بار بار کر رہے. جب اڈے مانگے ہی نہیں تو ایبسولوٹلی ناٹ کس بات کا کہا؟ ہاں اگر ہم سے بھی مانگیں گے تو ہماری بھی یہ جواب ہوگا ایبسولوٹلی ناٹ. دو انٹرویوز میں کہا گیا ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اڈے چاہتے ہیں. اور جس طرح یہ ہے کوئی سازش نہیں, کوئی صرف مداخلت ہوئی ہے, صرف مداخلت ہوئی ہے, صرف دھمکی دی ہے. وہ سازش کہتے ہیں کس کو ہیں؟ سازش مطلب جو بائیڈن پریس کانفرنس کر کے کہے کہ ہم سازش کرنے پاکستان کے خلاف کی اور آئندہ بھی کریں گے, یہ کہے, یہ کبھی کسی سازش نہیں. سازش تو ہوتی ہی وہ ہے جو خفیہ ہو, اس کے کرائن سے پتہ چلتا ہے سازش ہے. اور مداخلت جیسے پی ٹی ایم سازش کر رہی تھی عمران خان کی حکومت کے خلاف, کیا وہ یہ اعلان کر رہی تھی ہم سازش کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے حکومت قابل قبول نہیں ہے, ہم اسے گوارا نہیں کر سکتے. صحیح, یہی امریکہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. زلمے خلیلزاد وہ پاکستان کے دورے پر ہیں, اور ان صاحب دورے کی اہمیت کیا ہے؟ پاکستان کے اندر کیا معاملات ہیں جن کو دیکھنے کے لیے افغانستان کے تعلقات؟ ظاہر ہے وہی گفتگو جو امریکہ میں ہو رہی ہے وہی یہاں ہو رہی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگوں سے ملے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملے ہیں. زلمے خلیلزاد افغانی ہیں, افغان نژاد امریکی ہیں, ان پہ بڑا بھروسہ ہے امریکی انتظامیہ کو. جس طرح پاکستان کے بعد لوگ ہیں جن پہ بڑا بھروسہ, سب جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں, تو وہ اینٹی پاکستان سمجھے جاتے ہیں. جی, وہ مذاکرات میں بھی, طالبان کے ساتھ مذاکرات میں بھی ان کا عمل دخل تھا, اس لیے کہ وہ بہرحال افغانستان سے ان کے تعلق ہے, زیادہ سمجھتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کس مقصد کے لیے امریکی مطالبات منوانے کے لیے ملے ہیں, اور کس لیے ملے ہیں. اب یہ ہم پہ ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم انہیں اڈے دے سکتے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ہم ان کے مطالبات تسلیم کر سکتے ہیں. یہ مشرف تھے جنہوں نے خوفزدہ ہو کر سارے مطالبات مان لیے تھے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ 80,000 آدمی شہید ہوئے. بعض وہ کہتے ہیں 70,000. 70,000 بھی اگر ہو تو کیا یہ معمولی تعداد ہے؟ بہت بڑی تعداد. طالبان اٹھ کھڑے ہوئے, ہر گھر غیر محفوظ ہو گیا, جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا, آئی سے کے دفاتر پہ حملے ہوئے, مساجد پہ حملے ہوئے, داتا دربار پہ حملہ ہوا, عبداللہ شغازی کے مزار پہ حملہ ہوا, چرچ پہ ہوا, مینا بازاروں میں ہوئے, مارکیٹوں میں ہوئے. ہر ہفتے 4-5 بڑے حملے ہوتے تھے. وہ تو خود پاکستان آرمی نے 7,000 جوانوں کی قربانی دے کر بلا شبہ تو ملک کو بچایا. لیبیا اور شام اور لیبنان اور عراق اور افغانستان بننے سے بچایا ہے. تو ملک بچ گیا ہے, خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آئندہ کے لیے احتیاط اور توازن اور تحمل اور بردباری, لیکن جرأت کی پالیسی اختیار کرنی. بزدلی کوئی راستہ نہیں ہے, خوف میں کوئی تجزیہ نہیں ہو سکتا, محبت اور نفرت میں کوئی تجزیہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا جرأت کی پالیسی, کیا وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا جرأت کا مظاہرہ ہم نے کیا اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا, ہم نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دی پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے؟ سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ ٹریڈ کا کرنے کا فیصلہ ہم خود کریں اور اس میں پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو بالکل ٹھیک ہے. ٹریڈ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ بند نہیں کی تھی, بلکہ وہاں قحط پڑا تو 500 اشرفیاں بھیجی تھیں. ٹھیک ہے, وہ جو اس علاقے کا یعنی نجد کے علاقے کا سردار تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا, اس نے گندم کی سپلائی روک دی تھی. وہ روٹ تھا, وہاں سے گندم جاتی تھی, تو رسول اللہ نے اس کو منع کیا تھا کہ گندم سپلائی نہ روکی جائے. لیکن یہ فیصلہ پاکستان کرے نا, امریکہ یہ ہمارے فیصلے امریکہ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ وہاں سے سامان آئے گا, یہاں سے جائے گا نہیں, یہاں سے برائے نام جائے گا. اس کے بہت سے واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں. جی, وہ ہمارے سامان کی تو خریداری نہیں, وہ تو وہاں یہ کمپین چل رہی ہے کہ جو مسلمان جو دکاندار ہیں ان سے سودا سلب نہ خریدا جائے. اب سری لنکا میں بھی انڈیا کے ہی زیر اثر ہے, سری لنکا میں یہ مہم شروع ہو گیا. سری لنکن اکانومی میں مسلمانوں کا حصہ بہت زیادہ ہے, بڑا رول تو مسلمان وہاں جو ہے تجارت پیشہ ہیں, اور یہ 1400 سال پہ پھیلی ہوئی تاریخ ہے. جب سری لنکا میں مسلمان تاجر ہی گئے تھے نا, جنہیں جاتے ہوئے سمندر کے راستے راجہ داہر نے انہیں پکڑ لیا تھا, ان میں خاتون بھی تھی, اور جس پہ پھر سندھ پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا مسلمانوں نے. تو وہ تجارت پیشہ لوگ ہیں, 8% آبادی ہے سری لنکا میں مسلمانوں کی, اور اکانومی میں ان کا حصہ 24% ہے. اب وہاں یہ مہم چلائی جائے, ظاہر ہے انڈیا کے زیر اثر چلائی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تو آبادی بہت بڑھ جائے گی,
اور یہ جو ہندو آبادی ہے یہ خطرے وہاں زیادہ تو بدھ کے ماننے والے ہیں، حالانکہ وہاں نہایت ماحول خوشگوار ہے. میں وہاں ملا ہوں مسلم بزنس مین سے، وہ کمفرٹیبل ہیں، خوش ہیں وہاں پہ کہ ایک بہترین طریقے سے وہ کر رہے ہیں. کیا بھارت اس تجارت کو اپنی کامیابی گردان رہا ہے اور پاکستان کی ناکامی سمجھتا ہے؟ کامیابی کیا گردان رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اب دیکھا تم نے تماشا، اب تمہیں سرنڈر کرنا پڑا ہے. سرنڈر کا لفظ استعمال کیا این ڈی ٹی وی نے، سرنڈر کرنا پڑا ہے. اب مزہ آیا تمہیں؟ وہ تو تمسخر اڑایا، جشن منایا جا رہا ہے عمران خان کے جانے پہ، اور شریف خاندان کی حمایت میں پروگرام ہو رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھا جب پہلی تقریر اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد پاکستان کا اس حد تک مذاق اڑایا جا رہا ہے. دیکھیے محترمہ مریم نواز پہ سے کسی کو کتنا اختلاف ہو، ان کے بارے میں نہایت بیہودہ ایک تبصرہ میں نے سنا، اتنا بیہودہ جو بالکل جھوٹ تھا، جو ان کے سے ایسی باتیں منسوب کی گئیں کہ جو بالکل ان میں نہیں پائی جاتی، سرے سے ہی موجود نہیں ہے. تو پاکستان تو اب باقیوں کو تو چھوڑ دیں، شریف خاندان کی خواتین کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا ہمدرد، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن. کشمیر کے معاملے پہ کوئی پیش رفت ہوگی ہارون صاحب؟ کیا پیش رفت ہو سکتی ہے جب آپ سرنڈر پہ سرنڈر کرتے جا رہے ہیں؟ جب آپ یہ یعنی کشمیر کو جو کا تو چھوڑ کے اور کشمیریوں کو بدل کر کے تجارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں، وہاں کانفرنسوں میں شریک ہو رہے ہیں، سوال یہ ہے ہمیشہ پالیٹکس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ آپ دیتے ہیں کچھ آپ لیتے ہیں. انہوں نے ہمیں کیا دیا، ہم ان کی ہر بات مان رہے ہیں. میں سلیم مانڈوی والا صاحب کو یہ چل نہیں سکے گا، یہ سلسلہ چل نہیں سکے گا، یہ پاکستانی قوم اس کی اجازت نہیں دے گی. ٹھیک ہے، میں سلیم مانڈوی والا صاحب کو سن رہی تھی. ہارون صاحب وہ یہ فرما رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ بھارت کا ہی آئے، ہماری گنی چنی چیزیں جائیں، چیزوں کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد طے ہوتا ہے کون جائے گا کیا آئے گا. اگر ایک واضح ایگریمنٹ ہو اور تجارت میں آپ کو خسارہ نہ ہو یا برائے نام خسارہ، دیکھیں پاکستان کی ہوم ٹیکسٹائل کے وہ دروازے کھول دیں، ٹھیک ہے، چمڑے کی مصنوعات کے دروازے کھول دیں. ہمارے پاس بیچنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہے وہ تو ہے نا. ٹھیک ہے، ہم نمک بھیجتے ہیں یہاں سے سستی نہایت معمولی قیمت پہ، دنیا کا سب سے اچھا نمک ہے گلابی نمک جو ہے، اس پہ اپنی مہر لگا کے وہ اپنی پیکنگ، ہمارا باسمتی چاول وہ انڈین چاول کے نام سے بیچتے ہیں، اپنا ٹھپا لگاتے ہیں. آپ اپنے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہو وہ آبرومندانہ معاہدہ ہونا چاہیے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تھی. واقعہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد واپس آ رہے تھے تو حضرت عمر اپنا اونٹنی بڑھا کے لے گئے رسول اللہ سے. صحرا میں تو اونٹی پہ سواری بہتر سمجھے، اس کو صحرا کو جہاز کہا جاتا ہے، صحرائی جہاز. اور سلام کیا اور جواب نہیں دیا، وہ بڑے پریشان ہوئے. دوسری دفعہ قریب گئے، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں ملا. تیسری دفعہ کیا کیونکہ انہیں اعتراض تھا اس معاہدے پر. ہاں جی، تو پھر طلب کیا انہیں، اور پھر کہا کہ ایسی اس مفہوم کے الفاظ ہیں، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہ مجھ پر ایسی آیت اتری ہے کہ اگر دنیا جہان کی ہر نعمت مجھے مل جاتی، ساری دنیا کے خزانے مل جاتے، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وَفَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا فرما دی. دیکھیے صلح کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر باوقار صلح، سوچ سمجھ کر کی گئی صلح. دباؤ میں اگر آپ صلح کرتے ہیں تو وہ صلح نہیں ہے، وہ سرنڈر ہے. وہ سرنڈر ہے. چلیے ایک بریک لے لیتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ایک طرف تو اٹک کا جو جلسہ ہوا اس کے اندر کیا باتیں عمران خان صاحب نے کی، جلسہ کیسا رہا، جلسوں کی صورتحال کیا ہے دونوں اطراف پہ، حکومتی سطح پہ بھی اور خان صاحب کی سطح کے اوپر بھی، اور موجودہ حالات کو کنٹرول کرنے کا راستہ کیا، اس کے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، لندن میں نون لیگ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں یا پاکستان میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ کبھی الیکشن کی حمایت میں، کبھی وہ مخالفت میں. کنفیوژن کا شکار ہے نا جی. دیکھیے دو اقتباسات آپ کو سناتا ہوں، دو ایسے کالمسٹوں کے آج کے اخبار میں چھپے ہیں، اچھا، جو نون لیگ کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کم از کم عمران خان کے حامی نہیں، کبھی نہیں رہے. ٹھیک ہے. ایک کالمسٹ لکھتا ہے عمران خان کی حکومت بد انتظامی کے خوفناک گرداب میں پھنسی تھی، وزراء باہر نہیں نکل رہے تھے. پرویز خٹک 7 جنوری کو ایبٹ آباد گئے تو لوگوں نے ان کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا، لیکن حکومت کی روانگی کے بعد
ویسے یہ روانگی کمال لفظ استعمال کیا ہے حکومت کی برطرفی کے بعد، روانگی کہنے کو جانے کے بعد، روانگی ہوتی ہے کسی جگہ چلے جانا. چلے گئے. عمران خان اور پی ٹی آئی کو نیا خون مل گیا، یہ اب سڑکوں پر بھی ہیں، لوگ ان کے بیانیے کو قبول کر رہے ہیں. یہ صورتحال اگر جاری رہتی ہے تو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوگا. نواز شریف یقیناً سوچتے ہوں گے اگر میں جلد بازی نہ کرتا اور عمران خان کو سیاسی شہادت کا موقع دیتا تو آج حالات مختلف ہوتے. دوسرے صاحب نے لکھا ہے آصف علی زرداری کی سیاست میں پی ایچ ڈی، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بصیرت سب فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی کہنا چاہیے، مگر لسانی افلاس تو ہے ہی. جی فیل ہوتی دکھائی دیتی ہے. عمران خان کی حکومت کی نااہلی، خراب طرز حکمرانی، معیشت کی خرابی، سب کچھ لوگ بھول گئے، سب کچھ پیچھے رہ گیا، سب کچھ پیچھے رہ گیا. اب سب سے زیادہ عمران خان کا بیانیہ بک رہا ہے. یہ ہے صورتحال. یعنی جو لوگ ان کے ہمدرد ہیں لیکن یہ کہ سر میں دماغ رکھتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ پھنس گئے. یہی لفظ میں استعمال کرتا ہوں. اچھا یہی لفظ استعمال کیا، وہ میں نے تو ایک اقتباس پڑھا ہے، اس کا جو پہلا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے وہ صاحب کہتے ہیں آپ پھنس گئے ہیں. اچھا یہ انہیں بھی ریئلائزیشن ہے پھنس گئے. یعنی جب یہ کہتی ہے محترمہ مریم نواز کہ جی پہلے تو کوئی مہنگائی کا نام نہیں لیتا تھا، اب مہنگائی چیخ رہے ہیں. ہمیشہ لوگ روتے تھے مہنگائی کو، چارج شیٹ ہی ایک تھی عمران خان کے خلاف، اور اسی کا نعرہ لگا کے آپ آئے تھے. وہ اس کے کرونا کے باوجود چارج شیٹ تھی. کرونا کے باوجود اس کے کہ آپ چھوڑ کے نہیں گئے تھے پیسے. $7 بلین جاتے جاتے سب پیسے آپ لٹا گئے تھے. جیسے وہ ان کے لیے ایک ٹریپ بچھا گیا. اب اس کو یہ تو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، حکومت جا رہی ہے کہ بھیا پٹرول مہنگا کرتے ہیں تو مرتے ہیں، نہیں مہنگا کرتے تو مرتے ہیں. معیشت کسی طرح چل ہی نہیں سکتی. 32% زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے، 32%، اور 3,329 پوائنٹ نیچے گر گئی ہے سٹاک مارکیٹ. اب یہ کنفیوژن میں ہے. الیکشن لڑتے ہیں اس وقت فوری طور پہ تو مصیبت ہے، نہیں لڑتے. زرداری صاحب کہتے ہیں حالات کو سنبھال لیں گے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ایک مہم امید. اور کیا لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں بائیڈن میرا دوست ہے اور فکر نہ کرو چاچا سانو بچا لے گا. آخری وقت ہوتے بائیڈن آپ کا کہاں سے دوست ہو گیا؟ آپ بائیڈن کے کارندے ہو سکتے ہیں، آپ امریکی انتظامیہ کے کارندے ہو سکتے ہیں. بائیڈن کا حال تو یہ ہے، دیکھیے بائیڈن کا حال تو یہ ہے، اس نے وعدہ کیا عمران خان سے. ایمبیسیڈرز کی ایک میٹنگ تھی، امریکی سفیر بھی تھا اس میں اور لوگ بھی تھے، مجھے بھی اس نے بلایا، 2-3 اور دوستوں کو بلایا. ترک سفیر بھی تھا جس نے مجھے یاد ہے یہ کہا کہ جب ساری بحث ہو چکی، وہ اپنا موقف افغانستان پہ اور وہ ٹیررزم پہ بیان کر چکا، تو اس نے کہا کہ ترک سب سفیر اپنی اپنی رائے دے چکے، سوالات کر چکے، بڑا ماحول تھا، شائستہ ہی ہوتا ہے جہاں سفیر بات کر رہے ہوں. تو ترک سفیر نے کہا مجھے کچھ نہیں کہنا. اچھا ہم ہر حال میں پاکستان کے ساتھ، جو پاکستان کرے گا ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. میری بھی رائے کرم ویسے اچھا نہیں اپنی تعریف کرنا. اس نے کہا کہ ہیئر سٹنگ از دی نمبر 1 کالمسٹ آف پاکستان. اس زمانے میں سروے ہو رہے تھے. یہ لکھ سکتا ہے ملا کے خلاف، یہ مذہبی طبقے سے اختلاف کرتا ہے، میں کر سکتا ہوں. یہ حکومت نہیں کر سکتی، مشرف کی حکومت تھی، اس لیے نہیں کر سکتی کہ ان پہ تو ساکھ ہی نہیں ہے کہ مذہب کے بارے میں بات کریں. تو مجھے ترک سفیر نے اس کے بعد انویٹیشن بھیجا، میں افسوس کہ جا نہ سکا. جو بائیڈن کو اس تقریب میں آنا تھا اور آخری وقت میں اس نے فون کر کے کہا کہ میں مصروف ہو گیا ہوں. کیا مصروفیت ہو گئی تھی؟ پہلے سے ایک شیڈول بنا ہوا تھا، اس میں آنا تھا. جو بائیڈن عمران خان سے ملنے کے لیے تو نہ آ سکا، جو ان کے لیے بڑا اہم تھا، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آدمی اقتدار میں آ سکتا ہے، اندھے تو نہیں تھے. اور زرداری اس کا دوست ہے. کمال ہے. نون لیگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی الیکشن ہوتے ہیں جلدی تو بھی مصیبت ہے، اور اگر ڈیلے کرتے ہیں تو بھی مصیبت ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. دیکھیے نا، جتنا بڑا جلسہ مریم نواز کر رہی تھیں سوابی میں، اس سے بڑا جلسہ نواز شریف کے خلاف ہو رہا تھا اس کے گھر کے سامنے. میٹنگ نہیں کر سکے، وہاں سے جانا پڑا. اور وہ میں نے آپ کو ایک کلپ بھیجا تھا، وہ اگر ممکن ہے تو دکھا دیں کہ وہ بنگالی کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں. وہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میرے پاس وہ موجود نہیں ہے. میں بھیجا تھا آپ کو.
آج صبح. میں ابھی دیکھیے وقفے میں بھیج دیتا ہوں, آپ مجھے دوبارہ بھیج دیجیے. یونان میں بنگالی کمیونٹی ہے, ان کے انٹرویوز کیے گئے ہیں, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 7 8 10 آدمیوں سے پوچھا گیا ہے کہ عمران خان کے بارے میں آپ کے بنگالی بنگلہ دیش کے رہنے کیا والے رائے ہے ان کی؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہیرو ہے, اچھا, ہمارے لیے وہ رضوان کی طرح ہے. عالم اسلام میں بس 2 لیڈر ہیں, ایک رضوان ہے, یہی ہے جو امت مسلمہ کی بات کرتا ہے, یہی ہے جو اسلام کی بات کرتا ہے. ساری دنیا میں صورتحال یہ ہے, سارے امریکہ میں, برطانیہ میں, فرانس میں, ناروے میں, سویڈن میں, ڈنمارک میں, ہالینڈ میں, آسٹریلیا میں, جہاں پر مسلمان ہر کہیں موجود ہیں اس کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں. لیکن مجھے یہ ایک سکھ کا بھی انٹرویو کیا, اس نے اتفاق سے وہ سکھ وہاں کھڑا تھا, اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سکھ ہوں, جلندھر سے میرا تعلق ہے. تو اس نے کہا تم کیا کہتے ہیں عمران خان کا؟ اس نے کہا وہ اتنا بڑا عظیم لیڈر, اس نے وہ اپنا راستہ بنایا, وہ گرو نانک کی جو وہ راہداری, کرتارپور راہداری بنائی, اور پاکستانی جو ہیں وہ مطلب اس پہ فخر کر سکتے ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے جب عوامی تحریک اٹھتی ہے وہ کبھی روکے نہیں رک سکتی. قومی خودداری کا بیانیہ قومی آزادی کے مطالبے کی طرح ہوتا ہے. شہنشاہ ایران نے روک لیا تھا, امریکیوں نے روک لیا طالبان کو. کوئی کسی کو روک سکتا ہے؟ ویتنام کو فتح کر سکا تھا, عراق کو فتح کر سکا امریکہ, یہ نہیں ہوتا کبھی. ٹھیک ہے, یہ تو اقدامات عمران خان صاحب نے کیے, دنیا میں ان کے فینس بڑھ گئے, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مزید پاکستان میں کیا کرنا ہے؟ ان کا موقف قبول کر لیا ہے, مقبول لیڈر ہیں صرف. میں تو کل رات میں حیرت زدہ رہ گیا جب میں نے یہ دیکھا, صرف پاکستان میں نہیں عالم اسلام میں اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے رضوان کے ساتھ. اب آپ بتائیے, سیاست میں اہمیت پرسیپشن کے, آپ کہیں گے کہ نہیں وہ رضوان جیسا تو نہیں ہے, اس نے تو پاکستانی اکانومی کو اتنا بلڈ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے, اختلافات تو کیے, وہ تو مردم شناس نہیں ہے, وہ تو سیاست کا اتنا فہم نہیں رکھتا. لیکن اب خلق خدا کا آپ کیا کریں گے؟ کیا کہتے ہیں, آواز ہے خلق کو نکار ہے خدا سمجھو, نکار ہے خدا سمجھو. ٹھیک ہے, یہ تو وہ اقدامات ہو گئے نا ارون صاحب جو انہوں نے کیا, ڈیفینیٹلی بڑی کامیابیاں ان کے خان صاحب کے حصے میں آئی ہیں. مزید انہیں اب کیا کرنا چاہیے؟ جلسے تو وہ کر رہے ہیں, مزید کیا کرنا ہے ابھی؟ مزید انہیں کرنا, جو میں سمجھتا ہوں, انہیں جانا چاہیے کراچی, اور کراچی میں انہیں زیادہ وقت دینا چاہیے, 2-3 دن دینے چاہیے, اس لیے کراچی بہت بڑا شہر ہے اور کراچی میں جیتنے پہ انحصار ہے. ویسے شکوہ بھی آتا ہے. دوسری بات انہیں یہ کرنی چاہیے کہ انہیں اندرون سندھ جانا چاہیے. 25 اضلاع میں اگر نہیں جا سکتے, 25-30 اضلاع میں, تو 10 اضلاع میں ضرور چلے جائیں. خیرپور چلے جائیں, لاڑکانہ چلے جائیں, میرپور چلے جائیں جو اہم اضلاع ہیں, دادو میں چلے جائیں, بدین میں چلے جائیں, ٹھٹا میں چلے جائیں, اور وہاں سے پریشر بلڈ ہوگا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. دوسرا انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مثبت اشارہ ملتا ہے, مثبت اشارہ یہ ہے کہ الیکشن جلدی ہوں گے, فیئر ہوں گے. اب تک تو ان کی پالیسی یہ میں بات ہی نہیں کروں گا, یہ تو میں نہیں سمجھتا یہ صحیح پالیسی ہے. شاہ محمود کریں گے اور پرویز خٹک کریں گے, ٹھیک ہے, جی جی. اور نمبر ہی بدل لیا خان صاحب نے, 2-4 آدمیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے, میسیج بھیجتے ہیں, پھر کہیں 2-4-6 گھنٹے کے بعد, کبھی 12 گھنٹے کے بعد جواب آتا ہے کہ وہ فون تو ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. وہ آدمی ملتا ہے تو بات کرتا ہے, میسیج بھی اسی کے ذریعے آتے ہیں. اچھا, وہ اگر الیکشن فیئر الیکشن کی ضمانت انہیں ملتی ہے, جو مل سکتی ہے اس دباؤ میں, ای وی ایم پہ الیکشن ہوں گے, سمندر پار پاکستانیوں کے, خاص وجہ ای وی ایم کرنا بھی میں نے, سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ جو ہے ووٹ کا حق دیا جائے گا, فیئر الیکشن ہوں گے, دھاندلی نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں گے. وہ مارچ کو تھوڑا سا ملتوی کرنا پڑے تو کر دیں, اس میں کیا حرج ہے. اصل پریشر تو وہ ہے جو شہروں میں بلڈ ہو رہا ہے. دیکھیے دباؤ ڈالنا مقصود ہے, مقصد دیکھنا ہوتا ہے, دباؤ بڑھایا جائے, صرف ٹیکنیک پہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی فلاں جو ہے وہ ٹیکنیک ہے, بولا ٹیکنیک بجائے خود مقصود نہیں ہے. ٹیکنیک اس لیے ہوتی ہے, حکمت عملی اس لیے ہوتی ہے, مقصد حاصل. مقصد کیا ہے؟ الیکشن حاصل کرنا, فیئر الیکشن حاصل کرنا. صحیح, بالکل. جو کہ یہ حکومت انہیں بالکل نہیں دے گی. یہ ای وی ایم اسی لیے ختم کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کر رہا ہے. آپ نے وہ, یہ تو بڑی جلدی فیصلہ ہو گیا کوئکلی کہ اپنا جو ایم این ایز نے ووٹ نہیں دیے, جنہوں نے ناراض کیا ہے تو ان کی رکنیت باقی رہے گی. جنہوں نے ووٹ دیے حمزہ کو, اس پہ کوئکلی فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟
دباؤ بڑھائے رکھے یہ اس، لیکن زبان شائستہ استعمال کرنی چاہیے. یہ جو خان صاحب کہا تھا چور ڈاکو 3 اسٹوجز اور یہ، اور ایک 30 سال سے مذہب کو بیچ رہے ہیں، حالانکہ مذہب کو تو 100 سال سے بیچ رہے ہیں، قائد اعظم کے خلاف بھی بیچ رہے تھے. تو اپنا یہ لب لہجہ ذرا شائستہ رکھیں. جاتے جاتے بریک پر ایک بات پھر پوچھ لوں، کیا خان صاحب بالکل کوئی بات نہیں کریں گے؟ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں ایسا لگ رہا بات نہیں کریں گے. کرنی چاہیے بات، مجھے نہیں پتا کریں گے نہیں کریں گے، لیکن بات چیت کے سوا تو آخر میں بات چیت ہی ہوتی ہے. ہر جھگڑا آخر کار، جنگیں بھی ہو جائیں تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ بات چیت بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ایک طاقت دوسری طاقت کو فتح کر لے، سرنڈر کرا لے. آخر میں بات چیت. ٹھیک ہے، بریک کی طرف ابھی چلتے ہیں، بریک سے واپس آ کے مزید کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، لندن میں 2 اہم شخصیات کے حوالے سے، اخبار نویسوں کے حوالے سے آپ نے بات کی. ایک صاحب کا نام آپ نے لیا مگر دوسری شخصیت کے بارے میں نجم سیٹھی اور محسن بیگ صاحب، وہ گئے ہیں ان کو یہ کہنے کے لیے کہ الیکشن میں تعجیل نہ کریں، صورتحال کو سنبھال لیا جائے تو پھر اس کے بعد الیکشن کریں. ٹھیک ہے. اکثریت الیکشن کے مخالف ہے، نون لیگ کے اندر بھی بہت گھبرائے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے جو خبریں آ رہی کہ قریشی صاحب کسی بھی وقت پارٹی سے اڑان بھر سکتے ہیں پی ٹی آئی سے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے. اس لیے کہ وہ قریشی صاحب کا ٹریک ریکارڈ تو اچھا نہیں ہے، لیکن اس دباؤ میں چھوڑیں گے تو وہ زیرو ہو جائیں گے نا. سچویشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس جیسے دیکھیں فرض لو ایک زمانے میں افواہ پھیلی کہ اس کی بات ہو رہی ہے اعجاز الحق کی کہ وہ پیپلز پارٹی سے بات چیت ہو رہی ہے، تو میں نے کہا مذکر خیز بات ہے. پیپلز پارٹی میں جائے گا تو اس کو 500 ووٹ بھی نہیں ملیں گے، اور نون لیگ میں ہو یا کسی اور پارٹی میں ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو تو اس کو ووٹ مل سکتے ہیں. تو بعض چیزیں ممکن نہیں ہوتی سیاست میں. شاہ محمود جو ہے خود غرض ہو سکتا ہے، احمق نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے. اس نے نون لیگ اس وقت چھوڑی تھی جب اسے سوٹ کرتا تھا، اس نے پیپلز پارٹی بھی اس وقت چھوڑی تھی جب اسے سوٹ کرتا تھا. پیپلز پارٹی ان پاپولر ہو رہی تھی. تو عمران خان کی تو پاپولیرٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کو کیوں چھوڑے گا؟ کیا یہ بھی ممکن ہے ہارون صاحب جو چیزیں سامنے آنے کہ پی ٹی آئی کے اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ٹوٹ کے حکومت کے ساتھ؟ کوشش تو بہت کی جائے گی. دیکھیے نا، سارا پاور سٹرکچر اس کے خلاف ہے. کوشش تو بہت کی جائے گی، لوگوں کو لبھایا جائے گا، لوگوں کو الیکٹیبلز کو زیادہ سے زیادہ کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی، اپوزیشن کا اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی. مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور وہ خوف اور مفادات لوگوں کو یکجا کرتے ہیں. یہ اصول ہے، یہ بنیادی بات سمجھ لیں. زندگی کے کسی دائرے میں بھی، سیاست میں خاص طور پہ، تو ان کا مفاد کس چیز میں ہے کہ وہ اکٹھے رہیں. رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، جو ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ بہت سخت ہوگا. اور خوف تو اتنا ہے، عمران خان کا خوف کچھ کم کرنا چاہیے. خوف جو ہے یہ ایک ایسا ویپن ہے جو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. نیب اصلاحات کرنے جا رہے ہیں آصف علی زرداری؟ جی، نیب کی اصلاحات کریں گے، مقدمات واپس لیں گے. اور یہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ایف آئی اے کے افسر نے بیان دے دیا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ مقدمات میں اگرچہ تردید بھی آ گئی لیکن عدالت نے انکار کر دیا. اب آپ اس کو یہ یعنی مٹا کیسے سکتے ہیں؟ یعنی 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تو ایسی ہے کہ ایف آئی اے والے کہتے ہیں اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی موجود ہے، اور گواہ بھی موجود ہیں، اور وعدہ معاف گواہ بھی موجود ہے. یہی ایک مقدمے کو جیت، شٹ اینڈ کلوز کیس ہے. تو اب تک تو وہ اب اس کو ٹالتے آئے ہیں اور بہت سے مقدمات کو ٹالتے آئے ہیں. عدالت کہہ رہی ہے لیکن عدالت نے کہا 14 تاریخ کو پیش ہو، وزیر اعظم صاحب بھی اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی. فرد جرم عائد کرنی ہے، فرد جرم عائد کرنی ہے. اب دیکھیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پاکستان میں کسی چیز کے بارے میں یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا. وکیل ہی اس دن غائب ہو جائیں، اسپتال میں داخل ہو جائیں وکیل، ان کے جتنے وکیل ہیں سارے اس دن اسپتال میں داخل ہو جائے. او بھائی، کرونا کے جعلی سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتے. نیب کو کرونا ہو گیا، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے خلاف ثبوت نہیں ہے اور انہوں نے حقوق سلب کیے ہیں. ان کے خلاف تو کوئی ثبوت ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جس ثبوت پہ وہ برطانیہ سے خط آیا تھا نا، سرکاری خط تھا نا، ورجن آئی لینڈ سے جو آیا تھا کہ یہ جو ہیں فلیٹ ان کی ملکیت ہے، جس پہ 8 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ ہوا. کتنا؟ 10 لاکھ یا 8 لاکھ، اور 8 لاکھ قید کی سزا ہوئی، 8 سال، اور 8 سال، اور اس پہ تیمارداری کے لیے انہیں ضمانت پر آئی. اب وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جلدی فیصلہ کرو، جلدی. جج صاحب بھی کہہ رہے ہیں بھائی جلدی کرو، اپنا سارا گولہ بارود لے کے آؤ، اپنے دلائل لے کے آؤ، اپنی کتابیں لے کے آؤ، جلدی. اب جلدی کیوں ہے؟ اب انہیں یہ امید لگی ہے کہ میرے حق میں امید لگی ہے فیصلہ ہو جائے گا
اور جناب میں الیکشن لڑ سکوں گی اور وزیر اعظم بن سکوں گی. نیب کے پاس چچا کو تو نہیں دیکھنا چاہتی وزیر اعظم، خود بننا چاہتی. چچا کی بھی بات کرتی ہوں. مریم صاحبہ نے کلیئر کر دیا کہ نون لیگ الگ ہے، شین الگ ہے. ان کا کہنا ہے کہ بدترین انتقام کے باوجود نون لیگ اور شین لیگ ایک ہیں. کوئی کہے تو نہیں مانتے، مگر مان گئی کہ دو الگ سے لیگز چل رہی ہیں، نون لیگ اور وہ شین تو لیگ. دیکھیں نا، ایک بڑے، میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ اچھا نہیں ہے، پرائیویٹ گفتگو تھی. ایک دن نواز شریف صاحب نے کہا ایک صاحب سے، بڑے لائق فائق اور محنتی اور آرگنائز سمجھے جاتے تھے، کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، یعنی پرائم منسٹر ہاؤس آ جائیں. پھر سڈنلی انہوں نے کہا نہیں مگر آپ تو ان کے ساتھ ہیں. شہباز شریف، ان کا اپنا گروپ ہے، ان کا اپنا گروپ ہے، اکٹھے بھی ہیں الگ بھی ہیں. یہ شہباز شریف چاہتے ہیں وہ وزیر اعظم رہیں، ٹھیک ہے جی. آپ کو بتایا نہیں، تعویذ تک تو لیا تھا، 10,000 کا تعویذ تھا، کام آ گیا اب. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف حمزہ وزیر اعلیٰ رہیں. تو لیکن یہ خاندان میں اختلاف ہے، ایوری باڈی نوز، اس میں تو کوئی ابہام تو نہیں ہے. انہوں نے بڑا واضح مریم صاحبہ نے کہا کہ مسائل کا حل صرف اکٹھے بھی ہیں، انتخابات، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. مسائل کا حل ویسے صرف اس لیے کہ انتخابات. آپ نے دیکھا نہیں، وہ آپ کو کلپ نکال کے رکھنا چاہیے. وہ ان سے مل کیسے رہے ہیں؟ وہ اس طرح نہیں مل رہے جیسے بڑے بھائی سے ملا جاتا ہے. وہ اس طرح مل رہے ہیں جیسے مرید پیر سے ملتا ہے، ڈرے ہوئے ہیں. شہباز شریف خوفزدہ بڑی جلدی ہو جاتے ہیں اور وہ غصے میں آتے ہیں اور وہ ڈانٹ ڈوٹ بہت کرتے ہیں شہباز شریف کو بعض اوقات. نواز شریف صاحب بہت زیادہ، آپ اندازے نہیں کرتے. بڑے بھائی کر لیتے ہیں ارون صاحب. بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں، پارٹی کے لیڈر ہونے کی وجہ سے. بڑے بھائی کون سی ڈانٹو، چھوٹے بھائی اس زمانے میں کہاں ڈانٹو پڑتے. آپ کا مطلب ہے حالات کو کنٹرول کرنے کا راستہ صرف فوری انتخابات ہے؟ ظاہر میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. دیکھیے عمران خان کو انہیں انسینٹیو دینا چاہیے کہ ہم فیئر اور فری الیکشن کریں. یہ کون سا انسینٹیو ہے؟ یہ تو اس کا حق ہے نا، اور یہ ملک کا حق ہے. ابوال اس ملک کے لوگوں کا حق ہے انہیں فیئر اور فری الیکشن ملے. اور یہ سنہری موقع ہے کہ پریکٹیکلی، تو زبانی ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، عملاً ثابت کر دیں. دیکھیے زبان سے کہنا بھی اہم ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن اصل میں تو عملاً ثابت کرنا پڑتا ہے نا. تو ہارون صاحب وہ کہہ رہے پچھلے ایک سال سے ہم نے ثابت کیا، ایک سال سے ضمنی انتخابات ہو گئے، بلدیاتی ہو گئے. آپ بحث کو دوسری طرف نہ لے جائیں. وہ ثابت کر دیں فیئر الیکشن کرا کے تو جھگڑا ختم، فوج کی عزت بھی بحال ہوتی ہے اور جناب جھگڑے بھی ختم ہوتے ہیں. الیکشن ایسے جس کو سب لوگ کچھ نہ مانے اس کے نہیں، عالمی ادارے تسلیم کرے، فیفن تسلیم کرے، میڈیا تسلیم کرے کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں. بڑھیا. تو کچھ لوگ تو ڈھیٹ ہوتے ہیں نا جو کبھی بھی نہیں مانتے. لیکن یہ الیکشن ہوں گے تو لوگ اندھے تو نہیں ہیں، لوگ کہیں گے ہاں الیکشن فیئر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینکس سو مچ ارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.